अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में तलखी उरूज पर है। ये तलखी मज़ीद उस वक्त बढ़ी जब हमने देखा कि आज सुबह कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया मज़ार कायद की बेहुरमती के केस में, और अब उन्हें ज़मानत पर रिहाई भी मिल गई है। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि पूरी जो मुतहदा अपोजिशन है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया। मुतहदा अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया कि ये दरारें डालने की कोशिश की जा रही है मुतहदा अपोजिशन की जानिब से। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये नामालूम अफराद कौन हैं सबको मालूम है, और सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने इसे PDM पर हमला भी करार दिया है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जो इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी कर रही है, आला सतह की तहकीकात का हुक्म भी दिया गया है और ये भी कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि उनका इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत मातहत है, सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के, अगर वो गिरफ्तारी से लाइल्म है तो फिर ये अहकामात कहाँ से आए, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ इस वक्त जो पूरा मुल्की सियासी मंजरनामा है PDM की तहरीक को लेकर, अपोजिशन का इस वक्त जो स्टांस है, इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत का लाएअमल क्या है और ये सारी सूरत हाल जो है वो कहाँ तक जाएगी, मुल्क को कहाँ लेकर जाएगी, इसी तमाम सूरत आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम पर इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है रहनुमा PTI सेनेटर फैसल जावेद साहब ने। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं फैसल साहब के पास जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उसके बाद हमने देखा कि मुतहदा अपोजिशन का जो रद्द अमल आया, सिंध हुकूमत तो ये कह रही है कि ये वफाकी हुकूमत की इमा पर हुआ, साथ ही साथ वो ये कह रही है कि जो नामालूम अफराद हैं उनका भी सबको पता है। तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत का इस पर क्या स्टांस है? अपोजिशन कह रही है कि अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, सिंध हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है तो उसका क्रेडिट उनको लेना चाहिए, और हम तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जो एक इक़दाम इन्होंने किया है, क्योंकि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आम शहरी के लिए जो कानून है, आपको याद होगा इसी साल के आगाज में कुछ आम लड़के थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था मज़ार कायद पर, उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की थी। तो जो आम शहरी के लिए कानून है वही इनके लिए भी होना चाहिए, और ऐसा ही हुआ तो ये तो अच्छी बात है। इससे पीपल्स पार्टी को मजीद आगे जो है पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और इन्होंने अब अच्छा इकदाम किया है तो उसकी अपना क्रेडिट लेना चाहिए इनको। नहीं फैसल साहब, लेकिन वो इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारी तहरीक से खौफज़दा है और इस वजह से दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इसका मतलब उनकी रेट ही नहीं है वहाँ पे। सिंध में हुकूमत उनकी, 18वीं तरमीम उनकी, सारी चीजें उनकी, तो यहाँ से बैठ के थोड़ा ही हो सकता है। और उन्होंने अगर किया ये तो ठीक किया है ना, ये इसमें गलत बात क्या है? इसमें नून लीग की तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें तो आम शहरी के लिए जो कानून है वही एक और शख्स के लिए है जो कि कैप्टन सफदर के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए। तो इसमें मसला क्या है? अब आगे क्या करना है? सिंध वाले क्या चाहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? तो दरारें क्या आपके अंदर वैसे ही पहले ही दरारें हैं, आपके बयानात एक दूसरे के खिलाफ, सारी चीजें। कल आपने देखा नहीं है जलसे के ऊपर संगत ही नहीं, तो वो दरारें तो है। हम अब क्या करें? हम इनकी इत्तेहाद को भी हम ही लेके चलें, हम ही इनकी जो है इनको एक दूसरे के साथ बिठाते रहें। वो तो खैर खान की वजह से ये इकट्ठे हैं, लेकिन हम क्या करें? अब इनकी तहरीक भी हम ही चला के दिखाएं इन्हें। सही, ठीक है। फैसल साहब ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। जलसे जुलूस की आपने बात की फैसल साहब, पहले तो हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है, तहरीक चल नहीं पाएगी, लेकिन अब हमने देखा कि 2 जलसे भी हो चुके हैं। तो अब क्या हुकूमत इसे संजीदगी से ले रही है? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए अब ये सियासी चैलेंज होगा? कोई फिक्र है हुकूमत को? नहीं, हम तो एंजॉय करते हैं, ये रोज जलसे करें, हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात है, एक्सपोज हो रहे हैं, ये 11 पार्टियां मिलके पूरी कोशिश कर रही हैं और लोग इनके साथ नहीं निकल रहे। जबरदस्ती के जलसे नहीं होते हैं जलसे, वो
ہم تو جب سے کرتے تھے سر اسٹیج لگاتے تھے، لوگ خود بخود آ جاتے تھے. یہ تو بسوں میں ویگنوں میں لوگوں کو زبردستی لے کے آ رہے ہیں. اس طرح جلسے نہیں ہوتے، جلسے ہوتے ہیں پبلک خود آپ کے پاس نکلے. وہ ان سے ہو نہیں رہا. تو ہم تو چاہتے ہیں یہ اور ان کی جو ہے انرجیز جو ہیں وہ ویسٹ ہو رہی ہیں. ہمیں بالکل اچھی بات ہے، مزید یہ زور لگائیں. یہ تھک جائیں گے، اس سے کتنے جلسے کر لیں گے، کتنے کر لیں گے؟ 100 200 250 کتنے جلسے کریں گے؟ ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی فیصل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت پر کوئی پریشر نہیں ہے، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت ہی جارحانہ موڈ میں ہمیں نظر آئے. کہا اپوزیشن نیا عمران خان دیکھنے والی ہے. اپوزیشن رہنماؤں کا ہم نے دیکھا کہ نام لے لے کر انہیں انجام بتاتے رہے. ایسا کیا ہوا کہ اچانک اتنے غصے میں آ گئے؟ اور پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، ابھی بھی ویسے وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سونیا لائٹر موڈ میں بات کروں گا تھوڑی سی، اس کے بعد ایک کامنٹ کر کے پھر میں فیصل سے میں بھی سوال پوچھوں گا. فیصل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجوائے کر رہے ہیں، تو مجھے بالکل لگا یہی کہ جی وہ یہ نہ ہو کہ سسیے بے خبریں تیرا لٹیے شہر بمبور، الٹیمیٹلی یہ نہ ہو. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں یہ آج کے واقعے کے حوالے سے تو بہت اہم ہے. میرا خیال ہے ہم بات کرتے ہیں فیصل صاحب سے بھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو فیل تھا، جو انہوں نے نعرے بازی کی، بالکل غلط کیا، انتہائی قابل مذمت ہے. اس کو کوئی پاکستانی جو ہے نا اس کو نہیں کنڈون کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا جلد بازی کی گئی، اجرت میں فیصلہ کیا گیا گرفتاری کا، کیونکہ گرفتاری کے بعد پھر آپ نے دیکھا ایک دن کے اندر آج ہی 11 گھنٹوں کے بعد ان کو چھوڑ بھی گیا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آدھا کیس تو آپ نے جیت لیا. اور پھر جس طریقے سے فیصل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناصر شاہ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا کہ جی سارے معاملے میں سندھ حکومت یرغمال بنی رہی. اور پھر زبیر عمر صاحب نے جو اپنا وائس میسج چھوڑا ہے اور انہوں نے کہا دعویٰ کر کے کہ جی یہ میری بات ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا قطعی طور پہ اس معاملے سے لینا دینا کوئی نہیں تھا، ہمیں کوئی لوپ نہیں لیا گیا، ہمارے لیے بہت امبیرسمنٹ ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں یہ مذمت قابل مذمت ہے، جیسے پریس کانفرنس میں سب لوگوں نے کہا. اب آپ دیکھ لیں مریم صاحبہ کو پھر ایک دفعہ آپ نے موقع دے دیا یہ کہنے کا جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں، اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ والی بات ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے اداروں کے اوپر پھر وہ حملہ آور ہوئی ہیں، اگرچہ نقصان الٹیمیٹلی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ان کا ہوگا، کیونکہ یہ کرنے سے یہ بیانیہ نہیں بکے گا. لیکن فیصل صاحب آج کا معاملہ لوگ کہتے ہیں مور اوور تھا، یہ جھنجھلاہٹ تھی حکومت کے پارٹ پہ. ایک بندے نے اگر بات کہہ دی تو گرفتاری والا عمل کیا تھا اس میں؟ یا تو یہ نا کہ ٹھیک ہے، شاید مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مزار قائد پہ کبھی اس طرح کا ہنگامہ یا اس طرح کا شور شرابہ نعرے بازی ہوئی بھی ہوتی تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے. جس طریقے سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، جس طریقے سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا، آپ نے دیکھا قابل مذمت اس کو قرار دیا، مذمتی بیانات آئے، تو لوگوں نے تو اپنا پارٹ پلے کر دیا. اور جو رول حکومت کا ہونا تھا عام آدمی نے کر دیا. عام طور پہ کہتے ہیں جو کام لوگ کر دیں وہ بہتر ہوتا ہے بجائے حکومت کرے اور دوسروں کو موقع، اپوزیشن کو موقع ملے کہ جی انہوں نے غلط کر دیا. تو میرا خیال ہے آج کے اس واقعے کے بعد سب لوگ تو اس طرح ہی لیں گے کہ حکومت نے ڈیسپریشن میں، فرسٹریشن میں، اجرت میں فیصلہ کیا اور الٹیمیٹلی یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عدالت سے ضمانت پہ رہا ہونے کے بعد آپ ان کو ایک جس کو کہتے ہیں ایک ایج ملے گا پولیٹیکلی انہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ اس کا ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. لیکن عدالت کا جو حکم ہے وہ بالکل قابل احترام ہے. لیکن ضمانت ملنا، لیکن انہیں واقعہ تو وہ پیش آیا اور انہوں نے وہاں پہ کیا جو الاؤڈ نہیں ہے. وہ جو جگہ ہے اس کے اندر جانا، آگے جا کے انہوں نے جو بھی کیا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسی سال کے شروع میں کچھ عام شہریوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عام شہری کے لیے قانون ہے وہی ان کے لیے ہونا چاہیے. اور باقی جو آپ نے بات کی کہ ڈیسپریٹ ہیں یا کچھ اس طرح سے نظر آیا تو وہ سندھ حکومت سے پوچھیں، انہوں نے ہی کارروائی کی ہے اور انہی کی پولیس سے، اور سب کچھ سندھ میں ہی ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے. تو وہ سوال تو ان سے فیصل سندھ حکومت تو ڈس آن کر رہی ہے اس کو. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا، وہ تو کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اور ناصر شاہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یرغمال سندھ حکومت کو بنایا گیا، وہ تو بتا رہے ہیں کہ کسی اور نے کیا. فضل الرحمان صاحب رینجرز کا نام نہیں، انہوں نے زیادہ فوج کا نام لیا اس میں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کو چاہیے اس کا کریڈٹ لے. یہ اچھی چیز ہوئی ہے، اس پہ تو ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ ان کو کریڈٹ لینا چاہیے، ایک اچھی چیز کی. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک شہری نے مزار قائد پہ جا کر ایک غیر قانونی چیز کی ہے اور اس کے رولز کے اندر لکھا ہوا ہے، لاء کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اس پہ ایکشن ہوا ہے، تو ٹھیک بات ہے، اس نے غلط کیا. اچھا فیصل، ایک اور چیز دیکھیں کہ جس کا انہیں ہمدردی کا ووٹ مل رہا ہے یا ملے گا، کہ جو جس طریقے سے آ کے پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح سے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے ہیں
मियाँ बीवी के कमरे में इस तरह चले जाना, ये हमारे माशरे में कि दुनिया के कई माशरे में भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता। आप नहीं समझते ये भी एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज थी? हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है फैसल मेरी? हेलो जी फैसल, आप हमें सुन सकते हैं? जी मेरा ख्याल है फैसल साहब से शायद दोबारा राबिता राब्ता हमारा देखिए, मुंतज़िर एक चीज़ जिस पे मेरा ख्याल है सोनिया, हुकूमत को सोच विचार करनी होगी। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारे पीडीएम के लीडर बैठे हुए थे वहाँ पे, और फिर मरियम साहिबा ने भी बात की और बाकी लोगों ने भी बात की कि भाई आप चादर दीवारी की, चार दीवारी की आप लोग बात करते हैं, ये लेकिन कोई सर ये अभी खबर ये भी आई थी कि सिंध हुकूमत के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने इस ज़मानत की मुखालफत की है, यानी बाहर कुछ और और अदालत के अंदर देखिए कुछ और बात यह है सूरत कि हाल। ये हो सकता है कि सिंध हुकूमत का नुमाइंदा ही होता है, प्रोसिक्यूटर जो है ना वो गवर्नमेंट का एक लीगल ऑफिसर होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहा होता। अब ये एक सवाल एक कद तक तो ये पूछा जा सकता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर वो वहाँ पे ना जाते, लेकिन शायद मेरा ख्याल है ऐसा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली जब अदालत में केस जाता है तो अदालत कहती है कि जी ठीक है, हुकूमत की तरफ से कौन पेश होगा, तो वहाँ पर ना चाहते भी आपको जाना पड़ता है। देखिए मसला यहाँ इतना आसान नहीं है सोनिया। देखिए इस बात को आप कैसे छुपाएंगे, ये बात आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना इस बात को, क्योंकि जिस क्लैंडस्टाइन तरीके से जो तरीका अडॉप्ट किया गया, जिस तरह वो दावा कर रहे हैं, ये आए रात के सुबह के पहर में 3 बजे 4 बजे करीब जाके ये सारा वाक़या, और नमाज के बाद सॉरी मरियम कह रही नमाज़ पढ़ने के बाद हम लेटे हैं तो उसके बाद ये हुआ। तो मेरा ख्याल है ये इसको आमतौर पे तो लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट करेंगे ना कि जी 2 जलसों के बाद हुकूमत जो है ना वो शायद झुंझलाहट का शिकार थी। अगर हम ना भी हुकूमत तो डिसऑन कर रही है सारे मामले को। हुकूमत डिसऑन भी करे तो उसको ऑन करना पड़ेगा, सभी डिसऑन कर रहे हैं जो भी कहें। देखें ना, एक वाक़या हो गया, एक वाक़े के बाद आप देखना ये कि इसका पॉलिटिकल माइलेज किसको मिलेगा, इसका सियासी फ़ायदा किसको होगा। मेरा अपना ख्याल है कि इसका सियासी फ़ायदा पीडीएम को और पीएमएलएन को होगा। मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट को कतई तौर पे इस वाक़े के ऊपर इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कैप्टन सफदर साहब जो है ना, उनको जो उन्होंने किया है उस पे जो उनकी कंडमनेशन हो रही थी, जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पे आगे पीछे सारे पॉलिटिकल लोग, गवर्नमेंट ने तो कहा का, तो मेरा ख्याल है इतना उनको दबाव में ले आए थे कि शायद वो भी सोचने में मजबूर होते कि इस वाक़े के बाद हमें कितना सियासी तौर पर नुकसान हुआ। लेकिन मोर ओवर उनके साथ ये हुआ कि जब हुकूमत ने एक्शन ले लिया, मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत का एक्शन नहीं बनता था, कतई तौर पर नहीं बनता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पे होती है सोनिया, गवर्नमेंट को थोड़ा सा लार्ज हार्टेडली काम करना चाहिए। और वैसे भी हुकूमत देखे ना, रोज़ इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी रिवेंज में भरे हुए हैं, आप तंग दिल होते चले जा रहे हैं, आप ओपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपको स्पेस मिलनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के पॉइंट स्कोरिंग अच्छी हो जाती है अगर गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर देती, इसको जाने देती। अभी देखें मामला रुका नहीं, अगले जलसे में आप देख लें आधा वक्त इसी चीज़ पे ज़ाया होगा, फिर वही बात करेंगे स्टेट विद इन स्टेट, स्टेट अबव द स्टेट वाली बात होगी। अगर नहीं भी किसी ने अदारों पे बात करनी तो मौका उनको मिलेगा। और फिर ये कि सारा का सारा ऑपरेशन रेंजर ने क्यों किया, वो ये सवाल कर रहे हैं। फैसल साहब एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा फैसल साहब, आपसे ये सवाल है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि किसी सूरत हम एनआरओ नहीं देंगे, ऑपोजिशन से किसी सूरत में मुफाहमत नहीं होगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ये कह रही है कि एनआरओ मांग कौन रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि एनआरओ तो आपको मिलना चाहिए, एनआरओ देने वाले आप नहीं है, एनआरओ तो कोई और देता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? एनआरओ कौन मांग रहा है ये तो उन्होंने लिख के दिया हुआ है, जो मांग रहे हैं उन्होंने ही लिख के दिया है। और उसमें लिख के दिया है कि चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया, सर महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट, ये केसेस जो खत्म कर दें, मनी लॉन्ड्रिंग को नैब ना देखे, ये सब चीजें उन्होंने लिख के दी हैं। अभी भी मान जाए इमरान खान साहब, उनके साथ ये कर लें कवानीन में तरमीम इनकी मर्जी की, तो ये एहतजाज अपना छोड़ देंगे। इनका सारा मुद्दा, सारी जो चीज है उसका महवर वो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जो चल रहे हैं। और ना करते ऐसी चीजें, अब उन्होंने की हैं, अब वहाँ पे प्रॉपर्टीज है इनकी बाहर, और उनका ये जवाब नहीं दे सके वो कैसे हैं इनकी प्रॉपर्टीज। मनी ट्रेल कोई नहीं दे सके हैं, वो करप्शन की इन्होंने, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने। और अब उस पर जवाब, यानी कि इस कौम को क्या जवाब देंगे हम, आप और इमरान खान साहब क्या जवाब देंगे इस कौम को कि हम इनको छोड़ दें? ये क्या बात हुई? ये कोई ऐसी चीज तो उन्होंने नहीं की कि जो इमरान खान साहब चाहे तो ऐसे कवानीन ले आए कि इन चोरों को छोड़ दें। ऐसा कैसे हो सकता है? दो चीज़ें इस हवाले से कही जाती हैं। एक तो जो केसेस हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन है,
کوئی بھی آدمی پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. نواز شریف صاحب مجھے یاد ہے سوالات پوچھے جاتے تھے کہ منی لانڈرنگ ایک ہی کوئی آپ ثبوت دے دیں, بینکنگ ٹرانزیکشن بتا دیں. سپریم کورٹ کہتی رہی, اخبارات والے کہتے رہے, ان کو انہوں نے سختی سے جواب دیا گرفتاری سے پہلے آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. وہ تو آپ دیکھیں نا, وہ تو جس طریقے سے امبیرس ہو رہے ہیں, نہیں جواب دے پا رہے. ابھی نئی 24 بلین روپیز کی نئی جو منی لانڈرنگ شہباز شریف صاحب کی, ان کے سنا ہے ان کے تو 4 ہیں, ان کے 6 اپارٹمنٹ نکل آئے لندن میں. دیکھیں ایک طرف تو صورتحال یہ ہے, لیکن دوسری طرف جو انڈیپینڈنٹلی لوگ فیصل دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کیسز ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا. پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس پروسیس کو آپ تیز کیوں نہیں کرتے. دوسرا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت کب تک ان باتوں, جو الزام لگ رہا ہے سچی بات ہے, جو اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جی کب تک ان باتوں کے پیچھے چھپیں گے, اصل کام آپ کا کارکردگی دکھانا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے سارے ترجمان جب بیٹھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کو جی مہنگائی دور کریں, مہنگائی ٹھیک کریں, اس کے حوالے سے عام آدمی کی تکلیفیں کم کریں, گورننس کو بہتر کریں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 40% ٹائم گزر گیا, اس طرف توجہ آپ نہیں دے رہے. تو یہ دونوں چیزیں الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں 2023 کے الیکشن میں آپ کے لیے مشکل ہوں گی. جی فیصل. خیبر پختونخوا میں اسی طرح سے لوگ کہہ رہے تھے پہلے 3 سال تک کہ کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا. گڈ گورننس کی یہ مثال کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گورنمنٹ نہ صرف ریپیٹ ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں بلکہ ڈبل ووٹ لے کے واپس آتی ہے. یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی پوری توجہ کام ہی پہ, وہ کام ہی کر رہے ہیں, ان کو یہ بادر نہیں کرتے اپوزیشن والے. ادارے اپنے کام کر رہے ہیں, کیسز جو ہیں وہ اداروں میں ہیں. عمران خان صاحب نے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے اداروں سے کہ کیسز کو تیز کریں, نپٹائیں. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, ہر پاکستانی بھی یہ کہتا ہے کہ بس آپ پار لگے نا, چیزیں لٹکی نہ رہی, چیزیں ڈریگ نہ کریں. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, گورنمنٹ جو ہے اپنے کام کر رہی ہے. گورنمنٹ احساس پروگرام سے پوری طرح سے یہ پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی. آپ جب دیکھیں گے پوری طرح سے احساس پروگرام, جب یہ غریب دیہات کے جو پسے ہوا جو طبقہ ہے اس سے پوچھے نا, ہیلتھ کارڈ والوں سے پوچھے نا کہ 10 لاکھ روپیہ سالانہ جو حکومت دے رہی ہے کیا پہلے کبھی کسی نے دیا؟ 10 لاکھ روپیہ علاج کا خرچہ حکومت دے رہی ہے. اس سے جا کے پوچھیں جو پوری زندگی اپنی کمائی کرتا ہے, بچی کی شادی کے لیے گھر میں بیماری آ جاتی ہے تو اس کے سارے پیسے چلے جاتے ہیں. آج اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے. پورے خیبر پختونخوا کے پاس جنوری 2021 میں ہیلتھ کارڈ ہوگا, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر, اسی طرح پورے پاکستان کے اندر حکومت اپنے کام کر رہی ہے کہ ہمارا جو ہے خرچے اور آمدنی جو ہے ڈالرز کے اندر, اس میں ہم نے $17 بلین نقصان جو ہے وہ بچا لیا پاکستان کا, اور وہ $20 ارب سے اس کو $3 ارب پہ لے کر آج حکومت کام کر رہی ہے کہ کورونا ایسی تو تعریفیں نہیں کر رہا بل گیٹس, یو ایس والے کہہ رہے, ایسے ہی تو نہیں وہ WHO کہہ رہا کہ دنیا کو پاکستان سے سیکھنا ہوگا. کچھ تو کر رہے ہیں نا, کچھ تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو ابھی آپ نے سسٹم کی بات کی, جس کا آپ نے حوالہ دیا پرائم منسٹر کا, کہ اداروں کو کہا ہے, عدالتوں کو کہا ہے کہ کیس جلدی سے آگے لے کے جائیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ محترم زرداری صاحب کا پاک لین کا کیس جو ہے وہ 10 مہینے لگے ان کو فرد جرم لگانے میں. وہ کبھی کوئی بہانہ بن کے آ جاتا تھا, کبھی کوئی پیش نہیں ہوتا تھا, کبھی کسی کی طرف سے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جنہوں نے 20 سال حکومت کی ہے وہ سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. بیوروکریسی بھی, نیب بھی, SCCP بھی, سینٹرل بینک میں بھی لوگ ان کے بیٹھے ہیں, FIA میں بھی بیٹھے ہیں, نیب میں بھی بیٹھے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا کام دکھا جاتے. آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا کہ نظام کے تبدیلی کے لیے بھی, جس کا آپ کا نعرہ آپ کی پارٹی کا تھا, اب مشکلات آپ کو بنیادی طور پہ کیا ہے نظام میں کو تبدیل کرنے میں؟ جی سوال کیا ہے جی احتشام صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے زرداری صاحب جو ہے نا پاک لین کیس میں 10 مہینے لگے ان کو فرد جرم لگانے میں, وہ کہتے ہیں کہ نظام کی خرابی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہونے پاتی. اس میں دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ حصہ دار رہی ہیں, وہ اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیں گی. آج سب جگہوں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب کوئی ان کو ریلیف جس طرح کا لینا ہوتا ہے ان کو مل جاتا ہے. دیکھیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ انٹرنچڈ ایک ان کا پولیٹیکل سسٹم تھا, انٹرنچڈ, اور اس کے اندر, اور یہ بڑا پختہ تھا 30 سال کا, کیونکہ یہ اندر تک انہوں نے اداروں کے اندر یرغمال بنا کے اپنے لوگ رکھ کے اپنے مرضی کی چیزیں کروانی. اسی طرح ان کی گورننس تھی, اور اس سے نقصان ہوا ہے پاکستان کو. غریب آدمی غریب ہوا ہے, مزید غریب ہوا ہے, اور یہ امیر ہوئے. تو سارا وقت ان کا فوکس تھا کہ ہمارے بچے, ان کے بچے, آگے سے ان کے بچے, ان کی جو ہے بہت زبردست آگے زندگی ہونی چاہیے. شریف خاندان, بھٹو خاندان, وہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں, ان کو کوئی بچوں کو کوئی محنت کرنی نہ پڑے, کوئی نوکری نہ کرنی پڑے, وہ آرام سے کھاتے جائیں.
یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا اور اسی لیے پورے خاندان یہ امیر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اندر تک اب دیکھیں 2 سال کے اندر 30 سال کے نظام کو ٹھیک کرنا، یہ کوئی بھی بندہ ذہن اگر تھوڑا بہت رکھتا ہو وہ ٹھیک ہے. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر 30 سال کا جو بگڑا ہوا نظام ہے اس کو ختم کرنا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں، مزید ایشوز پر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جو تمام تر صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات بڑھتی جا رہی ہے. آپ اوورآل معاملات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو سیاسی کشیدگی کم کون کرے گا؟ دیکھیں تناؤ کی کیفیت تو حکومت کے لیے تو اچھی نہیں ہے. دیکھیں حکومت کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے. حکومت کو انگیج کرنا ہوتا ہے، حکومت کو پولیٹیکل سپیس دینی ہوتی ہے، حکومت کو بات چیت کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں. اور پھر جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی اب آپ کو ایک نیا عمران خان انہوں نے اپنے آپ کو کہا نظر آئے گا. اب ظاہر ہے وہ سختی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک سختی آپ کریں جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے معاملے میں لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں، خیر یہ تو اپوزیشن کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کہتے کہ جنہوں نے کرپشن کیا ہے پیسہ بنایا ان پہ ہاتھ کھولا رکھے. ہاں وہ کہتے ہیں بھلے کریں، لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں، خود نہیں کہتے، وہ عدالتوں کا نام لیتے ہیں کہ جی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جی انتقام کی طرف جا رہے ہیں. نیب نیازی نیکسس کی جو بات ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہوتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کی جو بات کرتے ہیں، اس میں عدالتوں کو ریفر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں پھر کہیں نہ کہیں جا کے حکومت کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے، یا سوچنا چاہیے کہ بھی یک طرفہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. الزامات اگر سپریم کورٹ کی دیکھیں، اگر یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہے نا کہ جی نیب کے لاء کو ہم نے چینج کرنا ہے، یا جس طرح بھی فیصل بات کر رہے تھے وہ تو اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جی نیب لاء کو چینج کرنے کے حوالے سے 38 پوائنٹ میں سے 34 پوائنٹ تو وہ ہیں جن کا تعلق کرپشن سے ہے، جن سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن جب یہی بات عدالتیں کریں گی، جب عدالتیں کریں گی جی آپ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جب 12 مہینے 13 مہینے 14 مہینے کے بعد جب خواجہ برادران کی ضمانت ہوگی، اس کے بعد جو آبزرویشن آئیں گی سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ حکومت کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنیں گے. جب 2 سال کے بعد چیمہ کو آپ چھوڑیں گے، ٹاپ بیوروکریٹ، ون آف دی ٹاپ بیوروکریٹس، پھر وہ نہیں نکلا، پھر آپ کیس واپس لینے کی بات کریں گے. تو میرا خیال ہے حکومت کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ بہت ضرورت ہے. دیکھیں نا اب شاہ محمد قریشی کی بات کو سنیں، بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے یہاں تک اپوزیشن کو کہا کہ اگر جس ڈگر پہ آپ چل پڑے ہیں سونیا، وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان آپ کو پتہ ہے کس کو ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی نظام ختم سمیٹ دیا جائے گا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا. وہ وارن کر رہے ہیں اپوزیشن کو بھی اور شاید انڈائریکٹلی اپنی حکومت کو بھی کہ جی عقل کے ناخن لیں. دونوں کو سیاسی طور پہ اس لڑائی سے ماجرائی سے نقصان ہوگا. تیسری فورس جو ہے نا وہ آئے گی سامنے. حکومت بار بار کہہ رہی ہے، ہم تو جس طرح سے ابھی فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مرضی کرے اپوزیشن، ہم تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں. مجھے جو چیز لگ رہی ہے نا جو حکومت کے لیے اچھی نہیں لگ رہی سونیا، وہ یہ ہے کہ حکومت کو لارج ہارٹیڈنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں حکومتوں کو بڑا دل کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب بھی ابھی آپ نے سنا پرسوں انہوں نے بات کی تھی کہ جی پروڈکشن آرڈر جو ایم این ایز ایم پی اے جن کو دیے جاتے ہیں اگر جیلوں میں ہوتے ہیں تو ان کو اسپیکر بلا سکتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے بھی، نیشنل اسمبلی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاء لے کے آئیں گے کہ نہ ملے. لیکن یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ بھی لگتا ہے کہ جی آپ ونڈکٹیو ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھی امپریشن نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں ایک بات تو سونیا طے ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا دامن صاف ہے. پاکستان کے نیٹ اور کلین آدمی ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں کرپشن کو میں نے روکنا ہے تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں. کرپشن کو روکنا چاہیے، لوگوں کو سزائیں بھی ملنی چاہیے، لوگوں کو نوشتہ دیوار بھی بنانا چاہیے. 2 چیزیں دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نظام اتنا سست ہے، جب آپ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں، آپ بلیک میل ہوتے ہیں سسٹم میں آ کے، تو پھر نقصان حکومت کو ہوتا ہے. پھر حکومت کے بڑے دعوے ہیں سونیا، حکومت نے بہت کچھ کرنا ہے. حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن لڑنا ہے. ابھی جو بات کر رہے تھے فیصل، کووڈ ٹھیک ہے، آپ کو دنیا نے سلام کیا. کل بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا سسٹم بنایا. اور اس حوالے سے جو ہم نے دیکھا سندھ گورنمنٹ کا نقطہ نظر تھا وہ بھی غلط ثابت ہوا. لاک ڈاؤن پھر دیکھیں جو وہی سندھ حکومت کہہ رہی جو انڈیا نے کیا، مودی نے کیا. آج دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنا برا حال ہے. آج بھی کووڈ جو ہے نا کس طرح برے طریقے سے پھیل رہا ہے وہاں پہ. ہماری پالیسی بڑی اچھی رہی، اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہوئے. لیکن یہ ایک دس از ون آف دی ایشوز.
ابھی بہت سارے معاملات سارے ہیں جس issues حوالے پہ حکومت کو کارکردگی دکھانی پڑے گی. ابھی آپ دیکھ لیں گے مہنگائی کا جن بوتل میں جانے کا نام نہیں لے رہا. ابھی آپ مجھے بتائیں ٹماٹر آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں ایران سے, پیاز امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, گندم امپورٹ, مطلب آپ نے اچھی گندم امپورٹ کر کے بری یوکرین سے آپ نے گندم دی, چینی آپ نے, پھر چینی بار بار آتی ہے بات کہ جی 3 لاکھ ٹن چینی آپ نے امپورٹ کرنی ہے, 30,000 ٹن آ گئی. اس کے باوجود مارکیٹ میں چینی کی وجہ سے قیمتیں 110-107 روپے کلو تک چینی کی جا رہی ہیں. اب دیکھیں, اور یہ آپ احتشام صاحب سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے جلسے جلوس تو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج حکومت کی اپنی ناقص کارکردگی ہے جو کہ دن بہ دن جس میں اضافہ جلسوں کی ہوتا جا بات رہا ہے. اگر آپ نے کی ہے تو جلسوں میں تو میں بڑا واضح طور پہ ایک بات کہہ دوں کہ جتنی سونیت توقعات تھیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اپنا گجرانوالہ کا بہت بڑا ہوگا. دیکھیں کامیاب جلسہ کہہ دینا اور بات ہے, ایک ہوتا ہے کہ جی واقعی ابھی 2 باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو ہے کہ جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ کا جو ہے نا, آپ کو میں بتاؤں کہ یہ قذافی اسٹیڈیم سے بڑا ہے. اس کی کیپیسٹی جو ہے 25,000 لوگوں کی بیٹھنے کی ہے. قذافی کی 15,000 ہے, سنیں 15,000 کی کیپیسٹی ہے. یہاں پہ جو جسوں نے آپ دیکھیں لوگوں نے باتیں کی ہیں, بے شمار جو نرم گوشہ رکھتے ہیں اپوزیشن کے لیے, وہ انالسٹ بھی کہہ رہے تھے کہ بھی عام آدمی اس میں نہیں آیا. سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں, کہنے کہ میں چاہ رہا تھا کہ لوگ آئیں, وہاں نظر نہیں آئے. جو حکومت کا اپوزیشن کا فوکس تھا کہ جی پولیٹیکل لوگ تو آ جائیں گے, ورکر اور سپورٹر آپ کے آ جائیں گے, آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے آ جائیں گے, لیکن عام آدمی جب تک انوالو نہیں ہوتا, آپ کا آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتا ہے, وہ لوگ نہیں آئے. لوگوں کو پتہ ہے, ہم نے دیکھا ہے 77 کی تحریک کے بعد سے لوگ, عام آدمی جو ہے نا اس کو پتہ ہے کہ میں اب تو پریشان ہوں اپنی روزی روٹی کے لیے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. کل جب میں تحریکوں میں حصہ لوں گا تو میں جیل میں بھی جاؤں گا, پھر میرے گھر کا کیا بنے گا. پھر سب سے بڑی بات ہے, انہیں پتہ ہے 77 کے بعد کیا ہوا تھا کہ 4-5 لاشیں گرنے کے بعد فائدہ کس کو ہوا تھا, اپوزیشن فائدہ اٹھانا چاہتی تھی, فائدہ کسی اور نے اٹھایا. اپوزیشن جو دعویٰ کر رہی تھی کہ لاکھوں لوگ آئیں گے, وہ اس حد تک کامیاب نہیں رہا جلسہ. اچھا ذرا پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اوورآل جو صورتحال رہی, پھر پہلے جلسے میں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ رہا اداروں کے خلاف, جو ان کی سخت زبان رہی, اس پر ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری نے بھی خاصے تحفظات کا اظہار کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر اس اتحاد کو کوئی خطرہ ہے یا صورتحال ایسی ہے؟ دیکھیں اس اتحاد کو خطرہ اندر سے ہے. دیکھیں جس سوسائڈل پاتھ پہ نواز شریف صاحب چل پڑے ہیں, دیکھیں اب یہ کوئی 2 رائے نہیں ہے, یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہر دفعہ لڑنے کے بعد انہوں نے صلح کی, پھر دوسروں کی ڈکٹیٹس پہ آپ بات مان کے آئے, پھر آپ کو آنے کی اجازت ملی, آپ سیاست آپ نے دوبارہ سے شروع کی. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ آپ 12 مہینے خاموش رہے, 10 مہینے 11 مہینے مریم صاحبہ بھی خاموش رہی. اب یہ باتیں عام ہو گئی ہیں کہ جس طریقے سے زبیر عمر صاحب گئے اور 2 ملاقاتیں 1.5 مہینے کے اندر ان کی آرمی چیف اور ISI کے چیف سے ہوئیں, آپ نے ان سے بڑا واضح طور پہ سامنے بات آ گئی ہے کہ مریم صاحبہ کے بارے میں بات کی گئی کہ ان کو کسی طریقے سے باہر بھجوایا جائے. آرمی کی قیادت نے کہہ دیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, سیاسی لڑائی آپ لڑیں, ادارے لڑیں, عدالتیں موجود ہیں, وہاں جا کے آپ فیصلے کروائیں. اس کے بعد سے نواز شریف صاحب کا ٹیمپو بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا. لیکن جس طریقے سے اب پاکستان کی سیاست ایسی نہیں ہے کہ آپ جو ایک سیکنڈ جو جس سیاست کرنے سے آپ کا دشمن اس کا نیریٹو بلڈ ہو. آج مودی اور جتنا آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کا میڈیا نواز شریف صاحب کو کوریج دے رہا, کوئی بھی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا, لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں نا جی آپ کی نیپال میں میٹنگ کیوں ہوئی تھی مودی کے ساتھ. بالکل لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. احتشام صاحب دوبارہ میں اسی پوائنٹ پر آؤں گی, آپ کے پاس ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب ایک تو اپنی بات مکمل کیجئے, دوسرے مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے, اپوزیشن کا کام ہے کہ تنقید کرنا, جلسے جلوس, یہ بھی ابھی جو بھی بیان آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس سے بھی سخت رویہ ہوتا ہے اپوزیشن کے خلاف. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر کارکردگی جواب ہونا چاہیے حکومت کا؟ لیکن جو ہاکس ہے نا گورنمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے, ڈوز کم ہیں جن کی بات کم سنی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں کچھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لوگ PTI کے علیحدہ بیٹھے تھے اور PMLN کے علیحدہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ نظام کے لیے ٹھیک نہیں ہے, دونوں بڑی پارٹیاں اس طرح سے انٹیگنائز ہو رہی ہیں, تو یہ تناؤ ہمیں کہیں اور لے جائے گا. دیکھیں اب بنیادی سوال اس وقت ہے کہ یہ ساری ہائپ کریٹ ہوئی نا, جو آپ نے دیکھا پہلے یہ تیسرا خطاب تھا نواز شریف صاحب کا. اب آپ دیکھ لیں پہلا جو خطاب کیا تھا نا انہوں نے جس طرح سے باتیں کی تھی, اور پھر تو دوسرا خطاب اس میں تو بہت ہی اوپن فیصل آباد والی ہوئی. اب دیکھیں ظہیر الاسلام صاحب جو جنرل لیفٹنٹ میجر جنرل اب تو ریٹائر ہیں ظہیر الاسلام صاحب,
ISI کے چیف تھے. انہوں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ نواز صاحب نے کہ انہوں نے مجھے میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ استعفیٰ دے دیں. میں نے استعفیٰ مجھ سے مانگا. دیکھیں جنرل شعیب امجد صاحب جو ہے نا وہ اب یہ بات کرتے ہیں, یہ اوپنلی بات کرتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب نے راحیل شریف اس وقت جو آرمی چیف تھے ان سے شکایت کی کہ جی یہ شخص آیا میرے پاس, مجھ سے ریزائن مانگا اس نے, تو وہ کہتے ہیں بقول امجد شیخ صاحب کے کہ انہوں نے ظہیر الاسلام کا کان پکڑ کے نواز شریف صاحب کے پاس لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا بتاؤ یہ بات ہوئی تھی. وہاں پہ ظہیر الاسلام صاحب نے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا قطعی طور پہ میں نے ایسی بات نہیں کی. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں اس میٹنگ میں بہت امبیرس ہوئے اور انہوں نے اس کو ٹال وال دیا بات کو. انہوں نے کہا جی آج ہی چائے شاہ پینے ہیں, جی موسے پکوڑے کھانے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کو ایک بھرپور چائے شائے پلا کے واپس آ گئے. دیکھیں پوائنٹ سکورنگ بھی کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے. پھر آپ اپنا نیریٹو جو بلڈ کر رہے ہیں نا, سنیے دیکھیں مذاق اس میں میرا خیال ہے کیے بغیر جو ہندوستان کو, جو ہماری بیرون ہمارے دشمن ہیں ان کو جو فائدہ ہو رہا ہے. کون دنیا کا, غالباً چرچل نے کہا تھا میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ جس حکومت میں کوئی اسٹرانگ فورس نہ ہو, طاقتور فوج نہ ہو, تو پھر کوئی دوسری فوج وہاں پہ آتی ہے. تو آپ فوج کو اس طرح ڈیمیج کرنے کی, کنٹروورشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو لوگ بات ہندوستان کی جو بات آتی ہے, ہندوستان کے بارے میں آپ کا نرم گوشہ کیوں ہے, لوگ سوال کرتے ہیں نا. نیپال میں جب میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پہ سارک میٹنگ تھی, وہ کہا جاتا ہے کہ جی ملاقات نہیں ہونی تھی, لیکن سنجل نے جو ہے وہ جو بزنس مین ہے انہوں نے آپ کی میٹنگ کرائی. ٹھیک ہے ان سے جی مودی صاحب سے ملاقات کروائی, کیوں کروائی. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی اوفا رشیا میں جو شنگھائی تعاون کی میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پہ کشمیر کا ریزولوشن آیا, ہم نے لکھا کہ جی نام ہونا چاہیے, ہندوستان نے اعتراض کیا, ہم نے نام نکال دیا. بہت سارے ایشوز ہیں جس میں بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ بات کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات, ہندوستان کے ساتھ تعلقات آپ ایکوٹی برابری کی بنیاد پہ رکھیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دبا کے پاکستان کی افواج کو, ابھی دیکھیں یہ بھی ایک ساری دنیا میں بحث ہو رہی ہے, ایک بڑے پلان طریقے سے آپ دیکھ لیں, سیریا کی فوج کو تباہ کیا گیا, عراق کی فوج کو تباہ کیا گیا, لیبیا کی فوج کو تباہ کیا گیا, ملکوں کو تباہ کرنا تھا. ابھی ہمارا نیوکلیر پروگرام, ہماری اسٹرانگ فورس جو ہے نا فوج ISI, جس کو آپ دیکھ لیں ساری دنیا مانتی ہے کہ 10 ایجنسیوں میں سے نمبر 1 کہلائی جاتی ہے. جتنے ایکسٹرنل آپریشن ان کے کامیاب رہے ہیں, آج بھی دیکھیں کہا جاتا ہے, دنیا کی مثال ہے سونیا, ISI کا کوئی ایجنٹ گرفتار نہیں کہیں ہوا. آج ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے. اب آپ ان کو اگر آپ بلیم کریں گے, ان کو ملائن کریں گے, ان کو ڈسریپیوٹ میں لے کے جائیں گے, کنٹروورشل بنائیں گے. مطلب اتنی بڑی سیاسی جماعت فارمر اور 3 پرائم بار منسٹر ہیں, مطلب آپ کو آپ کے سینے میں راز ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ بیٹھ کے بات کریں جو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, اور پھر آپ ساری زندگی ایز وی اسپیک آپ جب گئے ہیں, اب کہنے بات اوپن ہوگی. بائی دی وے اعجاز الحق صاحب جو ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے پرسوں جو بات کی ہے وہ پہلی دفعہ اتنا کھل کے نواز شریف صاحب کے خلاف بولے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب, آرمی چیف صاحب, مجھے آپ سے بھی ایک شکایت ہے, آپ نے نواز شریف کو باہر بھیجا کیوں تھا. اب کہنے والے کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے بھیجا وہ یہی تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ کلیم کر رہے ہیں. ابھی نواز شریف صاحب کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا. دیکھیں پاکستان کے لوگ, یہ خالی پنجاب کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان کے لوگ جو ہے نا اپنے افواج سے محبت کرتے ہیں, اور یہی آپ کی سیویئر آف دی نیشن ہے. پیس ٹائم میں اور آپ وار ٹائم میں سب جگہ پہ وہی چلے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے انہوں نے جیت کے دکھائی. 2009 کا سوات آپریشن آج آسٹریلیا اور انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں, ڈیفینس یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ میریکل کیسے کر کے دکھایا پاکستان نے. پاکستان کے ارد گرد سارے دشمن ہیں, 11 انٹیلیجنس سیکورٹی ایجنسیز آپریٹ کرنے اس ریجن میں. ہندوستان دہشت گردی NDS کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. ہم شدید مشکلات والے دور سے گزر رہے ہیں, ہمیں اس وقت اکٹھے ہو کے بات کرنی چاہیے. اگر نواز شریف صاحب کی یا فار دیٹ میٹر PDM کے کوئی تحفظات ہیں تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر جب یہ بات ہوتی ہے تحفظات کے کانٹیکسٹ میں, اگر آپ کہیں جی ہمارے کیسز ختم ہو, تو کوئی بھی نہیں چاہے گا. آپ خود بھی کہتے ہیں کیسز ختم نہیں. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اداروں کو, یہ کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیسز میں ریلیف مانگا جا رہا ہے, مطلب چاہ کیا رہے ہیں, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف؟ دیکھیں اب یہ تو بات اب کوئی سیکرٹ نہیں رہی کہ جی جس طریقے سے وہ گئے ہیں اور مریم صاحبہ کو لے کے جانا چاہتے تھے, ان کی بات نہیں بنی. اور اس کے بعد کہنے والے لوگ کہتے ہیں جب عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, مجھے ماموں بنا دیا گیا ہے, اس کے بعد سے وہ آپ شیخ رشید تو اوپن اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کو بڑا رنج ہے ان کے جانے کا. اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مریم کو بھی بھجوانے کی بات ہو رہی تھی, بیچ میں عمران خان صاحب نے کہا نتھنگ, یہ نہیں ہوگا. کس حد تک صحیح ہے کہ نہیں, یہ خبریں ساری دنیا میں گئی ہیں. اب سوال اس وقت اہم ہے کہ جی اس تک حکومت کی ترجیحات سونیا کیا ہونی چاہیے. حکومت مقابلہ کر سکتی ہے اپوزیشن کا اپنی کارکردگی کے ساتھ. دیکھیں کیوں لوگ رات دن یہی بات کیے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ورلڈ بینک IMF کی لیٹسٹ رپورٹ دیکھ لیں, ساری دنیا پورے ریجن کے ممالک 2%, 3%, 4% گروتھ ریٹ میں ہیں. ہم پہلے سال نیگیٹو میں گئے, اب دیکھیں 0.5% ہماری موجودہ مالی سال میں گروتھ ہے. آپ دیکھ لیں 22 کروڑ کو کھلانے کے لیے
معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا. لیکن دیکھیں اب ریوائول نہیں ہماری سروائیول کی بات. لیکن ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے, لیکن پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وجہ کیا ہے اس ناقص کارکردگی کی؟ ان کی ٹیم بہتر لانے کی ضرورت ہے. ان کے جو ایڈوائزر ہیں دیکھیں 2 دفعہ چینج ہوئی ہیں, لیکن بات چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, جب آپ یہ کہتے ہیں 2 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نئی حکمت عملی بنائیں گے اب مہنگائی کو دور کرنے کے لیے, تو لوگ کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے. آپ کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی کس وقت کیا چیز منگوانی جانی ہے اور آپ کے وسائل کس طرح کے ہیں, آپ کو ایکسپورٹ کے آئٹم کون سے. چینی اور شوگر ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے, چینی اور گندم, اس معاملے پہ حکومتوں کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے. دیکھیں یہ شوگر, اب مجھے بتائیں دنیا کا 6واں ملک ہے گنا پیدا کرنے میں, ہماری چینی نہیں ہوتی. 10واں ملک ہے ہمارا دودھ پیدا کرنے والا, ہمارا غالباً 9واں ملک ہمارا گندم پیدا کرنے والا. اس کے باوجود بھی ہم جناب گندم کے معاملے میں آج کچھ وقفے کے لیے ہم خود کفیل ہوئے, اس کے بعد سے ہمیں منگوانا پڑتا ہے. جب خود کفیل ہوئے تو کہا وافر مقدار میں ہے, پھر دیکھیں اس کو کہتے ہیں مس مینجمنٹ ہے, اور پھر اندر لوگ بیٹھے ہیں, بیسٹ انٹرسٹ ہے, اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, اوپنلی لوگ ناگ لیتے ہیں. تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری بار بھی ٹیم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا, یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ تبدیل کرتے رہیں. لوگ نتائج مانگتے ہیں, لوگ کارکردگی مانگتے ہیں, لوگ مانگتے ہیں کہ ہماری مشکلات کم ہوں. ابھی آپ عام آدمی کو چھوڑ دو نا, پی ٹی آئی کے لوگ آئے دن آپ ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں, انہوں نے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کے وزراء کہتے ہیں, مطلب میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کیبنٹ میٹنگ میں وزراء بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتی خدا کا واسطہ مہنگائی دور کریں. بھئی آپ 52 لوگوں کی کیبنٹ اس وقت ہو چکی ہے, میرا خیال ہے اس سے بڑی کبھی بھی شاید پاکستان کی نہیں بنی. آپ نے ہر بات کے لیے, اور پھر لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی کس طرح کے وزیر ہیں, ایک وزیر کیسے اس بات کو پسند کرتا ہے اس کے اوپر ایک ایڈوائزر لا کے بٹھا دیا جائے. اس کا مطلب وہ کام نہیں کر رہا تو ایڈوائزر اس کے اوپر یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محض دعووں اور نعروں سے اب کچھ نہیں ہونے والا, حکومت کو عملی میدان میں آ کر ڈیلیور کرنا ہوگا, ثابت کرنا ہوگا, تبھی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے گی. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.